सारी जिंदगी का एहसास सिर्फ एक पंखे में नहीं होना चाहिए जी। और भी बहुत सारी चीज़ है जिंदगी की। इनको भी थोड़ा आगे कर दे, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ जी, हाँ पीछे साथियों को जगह जगह खुली है। डॉक्टर साहब आगे आ जाइए। हाँ जी, कोई डॉक्टर साहब कहाँ हैं? इस साइड से आ जाओ, तो कैमरा पे रुक जाते हैं, इस साइड से आ जाओ। नहीं, डॉक्टर जलील नहीं है। सब वो पीछे बैठे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बुरी बात है। आगे आप शेर हैं मेरे, पता है हम आपकी एलोपैथी को कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर साहब हाजिर डॉक्टर, हाजिर तबीब, बेहतरीन सालिक, मुखलिस और वफादार दोस्त। इनसे बात बाकी बहुत सारी चीज़ों में मैं इनसे रहनुमाई लेता रहता हूँ, बड़ी मुनासिब रहनुमाई फरमाते हैं, मुहक्किक हैं। अगर उनको रोटियाँ चाहिए होती तो बैरों ने बोल के इनको ऑफर बेशुमार लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मुल्क में बैठे। मैं बता ही रहा था कि इन बेटों के साथ मिलकर जो रिसर्च की, ये याद रखें कि रहनुमाई जब कुदरत की तरफ से मिलती है तो बाज़ औक़ात एक छोटी सी चीज़ भी इंसान के लिए मुझे शिफा बन जाती है। हमारे यहाँ जो ये एक रिवायत चाल निकली है कि जितनी दवाई महंगी हो या जितना रैंक ज़्यादा हो दवा देने वाले का, इन दो चीज़ों का हम जिक्र जरूर करते हैं। 5 लाख की दवा ली है और ब्रिगेडियर साहब ने दी, गोया 5 लाख में शिफा और ब्रिगेडियर साहब के ब्रिगेडियरशिप में शिफा। अल्लाह के पास भी कुछ नहीं, दवा में भी कुछ नहीं। एक आदत से बात हसन भाई तशरीफ फरमाए, इनके इलाके में बैठे इन्हें उठना चस्का पे ही ऐसे मैं क्या तशरीफ फरमाया तो सीधे ही करेगा। एक नुस्खा इनको मैंने बताया कि दर्द गुर्दा अगर किसी को हो तो अंगूर के पत्तों का पानी निकाल के पिए और बाद में अनार के पत्तों का कावा बना के पिए तो ठीक हो जाता है। इन्होंने मोहल्ले में गांव में एक बच्ची कोई बीमार हो गई नौजवान, तो उसको दिया, पहले उसको अंगूर के पत्तों के पानी पिलाया और बाद में अनार के पत्तों का कावा डाल के पिलाया, वो ठीक हो गई। तो दूसरे दिन उसने अम्मा दाल चाहिए पहुँचेगी। गाँव ने कहा जी क्या हो गया तुम्हें? कहा खिलौने दे जी एमएच सीएमएच अंदर खड़ो आप उसने कहा ब्रिगेडियर उसकी तो खाना कोई दवाई दे रहा था, मैं भी कोई नाज कर सका तो सब बड़ी थी कहा दवाई चाहिए। तो इस तरह की दुनिया में आपको लोग इस तरह के मिलेंगे, लेकिन किसी की परवाह नहीं कर। ठीक होने के बाद लोग लड़ने का फल सही जान परवाह नहीं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल सर्विस। वरना जो कुछ मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इससे पैसे कमाना चाहूँ तो यकीन माने करोड़ों के ढेर लग जाएंगे। जहाँ संग्रेजों पे गिरते हैं का वहाँ जिससे लालो गोहर रिश्ता कोई मुश्तरी हो तो आवाज दे, मैं नादान अपना जिगर भेजता हूँ। क्योंकि मैंने ये 1000 हाथ कुतुब देख कर स्टडी करके 1000 हाथ सूफिया से मिलकर दीन इस्लाम का जहाँ तक भी मुमकिन हो सका मुताला करके नतीजा ये निकाला, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सर्विस, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। 3 चीजें इसकी जिंदगी में आ गई, उसको पर ना, इसलिए ये खुलकर बयान कर रहा हूँ। मुमकिन है कि लीवर के स्पेशलिस्ट मेरे खिलाफ को इश्तिहार ही निकाल दें, पता नहीं। मैंने हार्ट अटैक के मरीजों के उसका बताया तो ब्रिगेडियर साहब का बाईपास आना था, 2 महीने के बाद ठीक हो गई। मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब खुदा का खौफ करें, आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है, ये डॉक्टर साहब आपको मरवा देंगे। मैंने कहा जी वो इसलिए कहते हैं ना आपने तो सारा कारोबार ठप कर दिया, 4-4, 5-5 लाख रुपए का एक मरीज उनके पास आते हैं और आप मुफ्त बताए जा रहे हैं, लोग ठीक होते जा रहे हैं।
لیکن چلیں ان کے لیے بھی نصیحت یہی ہے کہ جو پیسوں کی خاطر علاج کرتے ہیں، پر ایک وقت ہو خدا کو اپنی مخلوق پیاری ہے، پیسے بھی اس پیاری مخلوق کی خدمت کے لیے رب نے لگائے ہیں۔ پیسوں کی ویلیو بھی پروردگار کریم نے اپنی مخلوق کی وجہ سے بنائی۔ دوبارہ تو ٹاپک ہمارا یہ چل رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے دل پر یہ 3-4 چیزیں القاء ہوئی، ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ بنیاد کیا تھی؟ اس بیٹے کی محبت والدین کے ساتھ، یہ بچہ ہے، جوان ہے، طالب علم ہے، میرا بھی بیٹا ہے، تو مطلب اتنا اداس کیسے، کیوں؟ تو اس طرح خدا نے فرمایا یوں کرو، چلو تو صحیح نا، آگے دیکھو۔ پھر میں نے لال بیٹے سے بات کی تو انہوں نے چوتھی چیز کا برنجاشت کا اضافہ کیا، یہاں ایک بھی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اکاکیر بوٹیوں کو کہتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، این قاف الف قاف یہ اکاکیر کے بارے میں ایک مفصل کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو خزائن الادویہ ریکمینڈ کروں گا۔ بڑے صغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں ایک بہت بڑے مخزن رکھتی ہے میری پہلی ترجیح نہیں ہے، یاد رکھیں میری پہلی ترجیح پہلے بھی اب بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی روحانیت رہے گی، لیکن میں نے ان کو ساتھ ساتھ پڑھا اور جس کو جو نسخے ملتے گئے وہ دیتا گیا۔ سب تو زیادہ نسخے ممتازات دبائے ہوئے، ٹھیک ہے، آواز نہیں لگا دیتی، لیکن آج ان کی بیٹی کو اس ملک کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جو ممتازات میں اپنی واقعی میں داخل نہیں ہو، لیکن وہ دار بیٹے وہاں سے نکال کے باہر سب کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ممتاز صاحب کے نام اعمال یہ ساری نیکیاں درج کریں۔ تو چار ہاں بتا رہا تھا، خزائن الادویہ، حکیم نجم الغنی ان کا نام ہے، اور فصاحت کے آتے، فصاحت اور بلاغت پر علم عروض، ردیع، معانی، بیان، یعنی علوم الشعر، علوم الادب، اس پر سب سے پیاری کتاب برِ صغیر پاک و ہند میں جو لکھی گئی ہے وہ انہی بزرگوں کی ہے، بحر الفصاحت، 2 جلدوں میں بحر الفصاحت، جو لوگ اردو اردو کر رہے ہیں پھر اس کا نام کہ اس کی پڑھے آگے یونیورسٹی تساں پڑھنے کا اتنا انہیں کتابوں کی کوئی ہاتھ ہی نہیں لانا، ٹرین ہے جس طرح بندہ بہت گھر ہویا ہوا ہے نا، مطلب گیر پیچھا کسی پہنا، ان لوگوں کی یہ حالت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھیں بحر الفصاحت، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ فصاحت کی دنیا میں، علوم بلاغت میں اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں، لیکن جب ادھر دیکھا علم العقاقیر میں، بوٹیوں کے علم میں، بوٹینیکل سائنسز، آپ کو انگریزی میں جو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں بوٹینیکل سائنسز، تو اس میں دیکھا کہ خزائن الادویہ سے بہتر ڈاکٹر صاحب کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ 4000 صفحات کی کتاب ہے، تقریباً 4 والیومز میں۔ یہ اس کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس کتاب میں حضرت نجم الغنی صاحب نے بوٹیوں کے ناموں کے تلفظ بھی دیے، جس طرح ابھی برنجاس یا برنجاسف میں الجھے ہوئے، اب اس کی کریکشن کرنی ہے تو یہ آپ کو وہاں سے مل جائے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جس بوٹی کا نام دیکھنا ہو، ویریفائی کرنا ہو کس کا تلفظ یہ بنتا ہے، یہ آپ اس کتاب میں سے اخذ کر سکتے۔ ایک اور کتاب جو ریسنٹلی شائع ہوئی ہے آپ سے، اس کا نام ہے تاج العقاقیر، اس کا نام جگہ بدلی انہوں نے یہ کتاب مجھے چند دن پہلے گفٹ کی، میرے پاس نہیں تھی، کم سے کم 1500 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں برِ صغیر پاک و ہند میں پائی جانے والی اور تقریباً عالم اسلام اور انڈیا اور فار ایسٹ وغیرہ کے علاقوں میں پائی جانے والی اکثر عقاقیر کا ذکر بھی ہے اور تفصیلات بھی ہے۔
یہ مکتبہ دانیال لاہور میں شائع کی ہے اور بہت چھوٹی کتاب تاج العقاب ہے. بتا اس لیے رہا ہوں کہ جن چیزوں کو میں آپ کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں اس کے لیے اگر نالج چاہیے نا تو آپ کو بکس کی پوری ببلیوگرافی کہتے ہیں کتابیات کو آپ کو پیش کر سکتے ہیں. اس کو اسٹڈی کریں بڑھتے جائیں. اب جناب برنجاس چوتھی چیز انہوں نے بتائی تو میں نے ایمان بیٹے کو کہا کہ اب یہ وہ عرب شریف میں ہیں اور واپس آنے کا پروگرام بنا رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا نام لے کے یہ چاروں چیزیں کمبائن کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دیں اور کہیں کہ یہ ڈوزیج لینی ہے. جی ابدال بیٹے ڈوزیج کتنی تھی؟ جی ہاف کپ آدھا کپ 4 پیالی جو ہے اس میں آدھا کپ یہ چارے جمع کر کے نا تو ہلکے کاسنی ہلکے بھکو ہلکے سونف اور ہلکے برنجاس. ٹھیک ہے یہ 4 جمع کر کے آدھی پیالی چائے والی یہ کھانے سے پہلے یا بعد مسالے کھانے سے پہلے جب خالی میدا ہو. صبح سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اٹھ کر ایک پانی کا گلاس یہ پہلا عمل جو آپ کو ہمیشہ کرنا ہے اور 70% بیماریوں کا علاج اس کے اندر. اٹھ کر پانی کا ایک گلاس فوری نہیں 15 منٹ کے بعد تاکہ آپ کا معدہ اپنی گرمی خارج کر چکا ہو. ٹھیک ہے نماز پڑھنے پہلے وضو کر لیں غسل کر لیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب آپ کے معمولات میں تو آپ ایک گلاس پانی کا پئیں اور پھر دوا جو ہے اس گلاس کے بعد آپ استعمال کریں. بعض دوست خالی معدے میں کوئی دوا استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں قطعاً نامناسب ہے. جب آپ کا معدہ پانی کے ساتھ وجعلنا من الماء کل شیء حی کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندگی بخشی تو اس لیے اطباء نے بزرگوں نے اس پر بڑا اصرار فرمایا کہ صبح اٹھ کر ایک گلاس یا 2 گلاس میں تو اور بہتر پی لیں. اس کے تھوڑی دیر بعد مطلوبہ دعا جو ہے دوا کو استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. آدھی پیالی اس عرق عروق کے مجموعے امام بیٹے جب آپ نے مجھے اپنے ابو جی کی ٹھیک ہونے کی پہلی خوشخبری سنائی تھی کتنے دن گزرے تھے؟ 1 ہفتے. تقریباً 1 ہفتے کے بعد امام بیٹے آئے. ان کی اداسی چھٹ چکی تھی چہرہ تابان تھا. کہتے حضرت جی کمال ہوگی. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ابو جی کی بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی. کھانا پینا بند ہو گیا تھا. کوئی چیز کھاتے تھے فوراً وامٹنگ ہوتی تھی. 1 ہفتے کے استعمال کے بعد اب یہ حالت ہے کہ وامٹنگ بند کھانا پینا شروع ہاضمہ درست اور ابو جی کی صحت امپروو ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے 1 ہفتے کے بعد بھوک لوٹ آئی. میں پوری تفصیل اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے انکنڈیشنل سروس انکنڈیشنل لو اللہ کے مخلوق کی خدمت میں لگ جائیں. یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک دوست کے ہاتھ میں بجلی کی پاور آ گئی. انہوں نے مجھے بتایا میں کرتا کیا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پچھلی دفعہ نہیں کہہ رہا مجھے سنا بھی نہیں ہے اس نے بہت بڑا یہ مس کیا. یہ جب تو انہوں نے کیا کہا تھا مجھے انہوں نے بتایا تھا سید صاحب نے کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ ہر روز ایک نیکی ایسی کرنی ہے جس کا تعلق اللہ کی مخلوق کی خدمت سے. تب مزہ ہے کہ آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام دوست تمام بیٹے اور تمام بزرگ کیا کریں ہر روز ایک نیکی کم از کم بتا ہوئی کہی آگے دوئی نہ کرے روزہ کرے. ٹھیک ہے جتنی ہو سکے لیکن ایک کم از کم. ٹھیک ہے جس کا تعلق اللہ کی مخلوق سے. اور بیسٹ نیکی کیا ہے کہ جس کا نام ذہن میں اس کے لیے دعا کرنا ہے. کیونکہ آقا نے وعدہ فرمایا
کہ جو شخص صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین دعا کون سی ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ دعا جو ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرے، یعنی اس کی استجابت کا وعدہ ہو گیا۔ تو کیا خوبصورت بات ہے، جو عزیز دل میں آئے حضرت الیاس جی یاد آئے تو کہوں یا اللہ تعالیٰ الیاس کو باہر باہر کرو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ان کی والدہ صاحب یاد آئے تو یا اللہ تعالیٰ ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام ہے۔ آمین۔ دعا کرنے کے پیسے نہیں لیتے لیکن نیکی چاہیے۔ تو ایک ہفتے کے بعد ان کے والد صاحب کی بھوک کھلنے کی خوشخبری ہے، اور پھر بیٹے 2 ہفتے یا اس سے کچھ وقت کے بعد آپ نے مجھے آ کر کیا بتایا؟ اس میں تو ودن 1 ویک دینا، مطلب کہ 1 منتھ میں 6.9 سے لے کے 9.8 ہوموگلوبن میں اضافہ ہو گیا، مطلب کہ چینجنگ ہو گئی 6.9 سے لے کے 9.8 ایک ماہ کے ہوموگلوبن، ہیموگلوبن یا ہومو دو چیز ہے، ہیموگلوبن یہ آپ کی میڈیکل کلاسز کے میں نے جو کبھی استعمال نہیں کیا۔ ہیموگلوبن کتنے پوائنٹ سے کتنے تک؟ 6.9 سے 9.8 6.9 سے 9.8، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی بدن کے جو ہارمونز تھے یا لیکوڈز تھے وہ پیوریفائی ہوتے چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹروں کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے کمپلیٹلی میڈیکل فیٹ قرار دے کر کہا سر جائے گا۔ ناؤ ہی سرونگ، پوری خوشی کے ساتھ گھر میں جو خزاں تاک رہی تھی، تاک جھانک کر رہی تھی، اب وہ باہر کے پھول بن کر آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ لوگ اس طرح کی چیزیں سیکھ کر اللہ کے مخلوق کو بتائیں۔ پچھلی محفل میں یہ کیس ہم نے پینڈ کر دیا تھا کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا، تو میں نے کہا یہ بعد میں تفصیل سے بتانے والا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے، ٹھیک ہے، اس سے 1 سٹیپ فارورڈ، نہ ہی نہ نہ پٹکڑی، ٹھیک ہے۔ ایک تو کام آپ نے یہ کرنا ہے، یہاں یہ یاد رکھیں کہ میڈیکل کے طبقے کی، اطباء کی، میڈیکل سائنسز کے اسپیشلسٹ کی، ڈاکٹرز کی توہین نہیں کریں۔ ان لوگوں نے صدیاں گزاری ہے تاکہ اگر ہمارے ہاں چور پیدا ہو گئے تو اور بات ہے نا، ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے پیارے لوگ ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کا علاج جانتے ہیں اور کر رہے ہیں، جیسا ہمارا ڈاکٹر صاحب ہزاروں روپے کی دوا مفت چل رہی ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے کام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میڈیکل طبقے کی توہین نہیں کرنا، یہ بری بات ہے، یہ خلاقت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں چور جہاں نظر آئے اس کو پکڑے۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں، یا سلاموں کے علاوہ، یا سلاموں ایک ایسا تحفہ خداوندی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ہم پر مہربانی ہے کہ اس نے جو معجزے دکھائے ہیں اس پر کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے، بار بار اس پر ذکر ہوا ہے، اور خاص طور پر میری جو برطانیہ والی کلیدر والی جو کیسٹ ہے وہ اب انٹرنیٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، وہ بھی آپ سنیں۔ محمد بن مدنی آپ کو یہ یا ازری بھائی سے لے کر کے، ٹھیک ہے ازری بھائی، unconditional service, unconditional love, ٹھیک ہے، unconditional forgiveness، جنہوں نے پیسے دینا لگے معاف کر، unconditional forgiveness، میں اڈے معاف کی کروں گا خان صاحب، ٹھیک ہے، میرے بیٹے کی چاہیے سارے کی معاف، ٹھیک ہے۔ نظیر بھائی سے استفادہ کریں، ان کے روم سے فائدہ حاصل کریں، ان کے پاس سارا ریکارڈ ملتا ہے۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں اگر چلاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پھول چلتی جائے نا، میں اپنے عزیزوں سے لاڈ کر کے پیار کر کے محفل کو زندہ رکھتے ہیں۔ انہیں نے معاف کر دیا ہے کیونکہ بڑی سی سوچی تھی، چلو وہ سوچ رہے ہیں کہ معاف کریں گے بیسٹ، چلو بات یا سلامت رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی تھیوری پیش کر رہا ہوں
کہ جس کو لوگوں نے صدیوں تک بلکہ ہزار سال اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور اس سے اپنی بزرگی چمکائی. کسی کو سیکھنے کا شوق آیا تو اسے کہا دیا کہ 12 سال لگتے ہیں، اگر دے سکتے ہو تو آؤ 12 سال لگاؤ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں. اب چونکہ خاص طور پر میرے بردر حضرت ریاض صاحب قبلہ یہ کام کرتے ہیں دم کرنے سے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن دم کی بیسک فلاسفی کیا ہے میں آج صرف لیور کے حوالے سے بات کر کے آپ کو نیکسٹ لکھ دے رہا ہوں. ٹھیک، یاد رکھیں کہ انرجی کا کائنات کے اندر فلو کرنے والی یہ جو سائنس والے کروڑ آگے ہوتے ہیں، سائنس والے جو لوگ ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں. یہ فزکس پڑھے ہوئے لوگ ہیں، بوٹینیکل سائنسز پڑھے ہوئے ہیں، بایولوجی پڑھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاشمی صاحب بھی فزکس کے ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ بھی ہو جائیں گے، کیونکہ میری خواہش ہے کہ آنا چاہیے. تو انرجی کی دنیا کا قانون ہے، ٹھیک ہے، کیا کا ڈینسٹی اینڈ ڈیزولوشن آف ڈینسٹی. ڈینسٹی کو ڈیزالو کرنا، ڈیزالو کر کے اس کو فلو دینا، ٹھیک ہے. بیانوں کا نظر مسا کس کیا ہے وہ ڈرے ہو گئے احتجاجم بسی گئے میں نے چھوڑا میں نے گلہ چھوڑے دیشی سمجھا سا پڑھا سے بھی ٹائم پڑھا دیا ہوں. ٹھیک ہے، ڈینسٹی، ڈینسٹی کہتے ہیں کثافت کو، یعنی ثقالت کو کہتے ہیں کثافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ریزولوشن آف ڈینسٹی، ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. شہد، پانی، ایک پاس ہے پانی پیا اور دوسری طرف شہد. اس میں آپ نے انگلی ماری شہد میں تو انگلی اوپر جائے گی لیکن شہد نیچے آہستہ 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 آہستہ. ٹھیک ہے، دھار تیز نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی، سلو، مٹی مٹی اس کی. ٹھیک ہے، ہم اپنے پیسہ جس کا ترجمہ مٹی. ٹھیک ہو گیا. پانی میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ آپ کے ہاتھ واپس اٹھانے سے پہلے سارا پانی نیچے گر چکا. اب اگر آپ اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہیں گے شہد میں ڈینسٹی زیادہ ہے اور پانی میں ڈینسٹی کم ہے. ٹھیک ہو گیا. جس چیز کی ڈینسٹی کم ہو وہ تیزی سے فلو کرتی ہے، جس چیز کی ڈینسٹی زیادہ ہو وہ تیزی سے فلو نہیں کرتی. یعنی یوں کہیں کہ وہ جس کی ڈینسٹی کم ہو جمتی کم ہے. بالکل صحیح ہے جی بھائی بالکل صحیح ہے. اگلی منظر ہوگی نظر آ رہی نا کہ اگر مطلب کیا بازار جی، یعنی جس کی ڈینسٹی کم ہو اس کے جمنے کا چانس کم ہو، جس کی ڈینسٹی زیادہ ہو اس کے جمنے کا چانس زیادہ ہو. انسانی بدن میں مختلف لیکوڈز جب ان کی ڈینسٹی بڑھتی چلی جائے گی وہ آہستہ آہستہ جمتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، خون کا بلغم بننا، بلغم کا کولیسٹرول بننا اگر بنتا ہو تو سائنس کا فارمولا یقیناً یہی ہے. تو کولیسٹرول کیوں جم جاتا ہے اور بدن کے اندر، دل کے اندر
پلاک کریٹ کر کے اس کے اندر سے خون کا فلو روک دیتا. پلاک پٹواری چاہوں سے سمجھا وہ سرکڑ وہ چمڑ وہ سخت میٹیریل جڑا دل نے اندر بن جانا اس کی پلاک آ کے ڈاکٹر صاحب اس کو پلاک ہے. یہ جب دل میں جم جائے تو خون کو پٹواری چاہے اس پاس نہ کرنے دیں. اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا حل کیا رکھا ہوا ہے؟ بائی پاس یا سٹینٹس ڈالو انجیوگرافی کرو بائی پاس کرو یا آرٹری ٹرانسپلانٹ کرو. ٹھیک ہے ان کا اپنا ہی طریقہ. ٹھیک اب بات چلی کہاں سے تھی کہ کوئی ڈینسٹی پیدا ہوئی اور وہ بڑے سے قریب لفظ دے رہا ہوں کہ یہ طرح کہیں گے وہاں کنجیل ہو گئی. ٹھیک ہے کنجیل کہتے ہیں کسی پانی کا جم کر برف بنتا ہے یا کسی بھی لیکوڈ کا ٹھوس بن کر سخت ہو جاتا ہے اس کا کنجیلمنٹ. ٹھیک ہے ڈینسٹی بڑھتے بڑھتے کنجیل ہو گئی اتنی سخت ہو گئی کہ وہ کیا ہوتا ہے اسکیلپل جس سے آپ چاہتے بس بتائیں نا اسکیلپل اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ کلاس ہے اسکیلپل. پھر اسکیلپل کی ضرورت پڑی چاقو کی ضرورت پڑی کہ اس کو کاٹنا ہے تو کاٹ کوٹ کے بندے کو وقتی طور پر تو چلا دیا لیکن جس انرجی کو کنجیل ہونے کی عادت پڑی ہوئی ہے کم ہوا بڑی دوبارہ کر سگریٹ پینے آ گیا. ٹھیک ہے یعنی جس طرح سگریٹ پینے والا کو لاکھ منع کریں گے کون کہتا ہے سگریٹ نہیں چھوڑے میں اتنا مرد ہوں میں کوئی نہیں چھوڑ سکتا پچھلے مہینے میں نے 6 دفعہ چھوڑے. تو اس طرح کے لوگ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں جس انرجی کی بگڑی ہوئی عادت یہ ہو جمع ہونے کی کنجیل ہونے کی تو پھر جمع ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپریشن کیسز اکثر اوقات ان کا رزلٹ فائنل میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہتے ہیں کہ میں ایلوپیتھی سے صحیح طرح سے ایلوپیتھی سے میں طب کی طرف کیوں آیا. فرمانے لگے کہ میں نے یہ دیکھا ایلوپیتھی موسٹلی ایک سٹیج پر پہنچ کر اناؤنس کر دیتی ہے نو فردر ہیلپ پاسبل جبکہ طب کہتا ہے آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ. بندہ فوت ہو رہا ہو اور طب کہتا ہے پھر بھی جواہر مورا دے ان شاء اللہ تعالیٰ دل کے اگر بندہ فوت ہو رہا ہو تو جواہر مورا دو ایک دفعہ تو زندہ ہو جائے. ٹھیک طب وہاں بھی مایوس نہیں کرتا اپنی اپنی اپروچ ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ ریئلسٹک اپروچ ہے طب صاحب کہتے ہیں یہ میریکولس اپروچ ہے. میریکلس پر بھی نثار کرو میریکلس ہوتے ہیں میریکلس ڈو ہیپن. ٹھیک ہو گیا. تو آپ قانون سکھا رہا ہوں کہ ڈینسٹی کا قانون یہ ہے کہ یہ کنجیل ہوتی ہوئی انرجی ہے اور جب یہ لیکویڈیٹ ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر کمی آ جاتی ہے اور اس کی جو بہاؤ ہے اس میں تیزی آتی ہے. انسان کے بدن میں جو نظام قائم ہے جس نظام میں فلوئڈیٹی رکھی گئی کیا فلوئڈیٹی آئی پر زور دینا ہے فلوئڈیٹی رکھی گئی ہے یعنی فلو رکھا ہے. ٹھیک یعنی دا پاور ٹو فلو فلوئڈیٹی. ٹھیک ہے یہ تلفظ ذرا دوبارہ چیک کر لیجیے گا. فلوئڈ سے تو ہے اس کا صحیح تلفظ کیا ہے فلوئڈیٹی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے فلوئڈیٹی بھی ہو سکتا ہے. دیکھ لیجیے گا میں آپ ناٹ شیور اباؤٹ اٹ کیونکہ سائنس کی دنیا کلاسز پر میں نے زیادہ استعمال نہیں کیا لیکن فلوئڈیٹی زیادہ ڈاکٹر صاحب کلاسز میں استعمال کرتے رہے. جی تو فلوئڈیٹی یعنی فلو دا پاور ٹو فلو. بدن کے اندر انرجی جب تک فلو کر رہی ہے اس وقت تک کوئی مرض لگتا ہے. جب اس بلاکیج کو ٹریس کر لیں گے کہ جو فلوئڈیٹی کے رستے میں یا اس فلو کے رستے میں آ گیا اور اس بلاکیج کو ریموو کرنے کا طریقہ ہم دریافت کر لیں گے تو بلاکیج کی ریموول سے وہ مرض خود ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے
اب آپ نے لیور کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا ٹارگیٹ آج کا کیا ہے؟ لیور ٹھیک کرنا. اس کے خراب ہونے کے مختلف، میرے بیٹے سے بہت ڈسکس کیا تھا یہ چیز کہ مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت میں یہ سکڑ جاتا، کنٹریکشن، سکڑ جاتا. ایک صورت میں یہ بڑھ جاتا ہے. پھیلتا ہے، ایکسپینشن. کیا کہیں گے اس کے لفظ؟ ہیپاٹروفی. ہیپاٹروفی ہیپاٹروفی ہے یا ہائپرٹروفی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہائپرٹروفی، یہ فرما رہے ہیں کہ ہیپاٹروفی. میرا خیال ہے دونوں ٹھیک ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کیونکہ ہیپاٹروفی کا لفظ میں نے خود پڑھا. ڈاکٹر صاحب اس لیے غلط نہیں ہو سکتے کہ وہ MBBS بھی ہے، اس کے پاس اسپیشلسٹ بھی ہے. جہاں تک میری یاد کام کر رہی ہے، ویریفائی کر لیجیے گا چونکہ علمی تو نہیں ہے، علمی میں پتہ ہے. تو ہیپاٹروفی یا ہیپاٹروفی اور ہائپرٹروفی دونوں الفاظ دیکھ لیجیے گا. وچ ایور از مور کنوینئنٹ ٹو یو یو کین یوز دس ورڈ. ٹھیک ہے. ترجمہ جہاں چنگا لگنا ہو استعمال کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے ایک مرض یہ دریافت کیا کہ اس کا سکڑ جانا، ایک ہے اس کا پھیل جانا، ہیپاٹروفی یا ہائپرٹروفی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور کوئی اس کا مرض آپ بتا رہے ہیں؟ بہت سارا. کوئی ایک بتائیے. انفلٹریشن، یعنی کیا ترجمہ آپ اس کا کریں گے کہ ویسے تو انفلٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کسی شہر میں سوراخ کر کے اس میں کوئی چیز ڈالنا. جی ترسب، یہ اور مشکل ہو گیا. جس طرح کسی نے کہا ہے کہ آنے مکبر الصوت، کیا ہے لاؤڈ اسپیکر. نقشۂ ان سے باتیں ہوگا ٹائٹل. ٹھیک ہے. اور مستقر الجو، ایک کیا چیز ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو انفلٹریشن کا سادہ طبی زبان میں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ نہیں چاہیے نا، تشریح چاہیے. یعنی انفلٹریشن، ترسب. تو تشریح کی کیا کریں گے آپ؟ یعنی اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کسی کو کہ یہ انفلٹریشن لیور کے حوالے سے کیا ہے کام، تو کیسے بتائیں گے صاحب؟ انفلٹریشن کسی شہر کا، جس میں نے پہلے بتایا، کسی شہر کے سوراخ میں گھس جانا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں انفلٹریشن. جس طرح جی یا فلٹر نہ ہونا، یا فلٹر نہ ہونا چاہیے. انفلٹریشن یعنی coming of something external into some part. صحیح. یہاں تک ہو گیا کلیئر. یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں جو لیور پر لگ جائیں، اس کا پھول جانا. اچھا اس کی ایک اور ہوتی ہے انفلیمیشن. یہ کیا کہتے ہیں؟ سوزش، ورم اور جلن. ٹھیک ہے. اچھا اس کا ورم تو ہو گیا، اس میں جو پھول جانا ہے، متورم ہو جانا، متورم ہو جانا. اچھا اور انفلیمیشن جلن کی سینس میں بھی ہے. جب انسان کے بدن میں ایسیڈک میٹیریلز بہت زیادہ ہو جائیں تو اتنی زیادہ ایسیڈیٹی آ جائے، تیزابیت ہے اتنی زیادہ آ جائے کہ انسان جو کھائے پائے یا بڑی آنت چھوٹی آنت کو تباہ کر دے، وہ ایسیڈیٹی جو ہے، تیزابیت جو ہے. یہ بھی لیور کے امراض میں سے سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ. اب جناب آپ نے نسخہ تو ایک آپ کو اللہ پاک نے دے دیا. ٹھیک ہے. آپ اس نسخے کے ساتھ ایسی کوئی مصروفیت تو نہیں؟ ایسے میں کہ کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ مجھے بتایا نا. تو کوئی میٹنگیں کرنی، کوئی پلاننگ کرنی، کوئی کیسز بنانے، کوئی کیسز ریزالو کرنے، اور اس طرح نہ ہو یہ بزی رہتے ہیں. اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی میں نے چھوٹے شہر کے لیے یہ ہاسپٹل جائیں اپنے مریض کے پاس، تو ان کے لیے ان کے پاس کچھ ایک پورا ایک تاکید ہونا چاہیے. ان کے پاس یہ جس طرح میں یہاں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، یہ وہاں جا کر تقریر کرے اور
اپنا فرض ادا کریں. ٹھیک ہے. اب جناب یہاں تک ہم پہنچے کہ لیور کے کچھ امراض ہیں, بدن کے ہر آرگن کے کچھ امراض ہیں. امراض وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر ڈینسٹی زیادہ ہو جائے. اگر آپ ڈینسٹی کو ڈیزالو کر دیں تو وہ مرض تعلیل ہو کے نکل جائے. یہی فلسفہ ہے دم کا. ٹھیک ہے. فرض کریں کسی کے سر میں درد ہے, ایک روحانی عامل, ٹھیک ہے, اس کے پاس دوا تو نہیں ہوتی, وہ کیا کرتا ہے, یوں ہاتھ کے اشاروں سے دیکھا ہوگا نے پتھر چاہیے, ہاں پھر پاسنا شروع کرنا ہے تو ٹھیک ہے یوں پھینکتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈینسٹی کو ڈیزالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اکثر تکے مار رہے ہوتے ہیں کہ وجہ نہیں لیکن ہوتے ٹھیک ہے, کسی نے بتا دیا صحیح فارمولا, اب آپ بھی کریں گے نا, آپ انشاءاللہ لیور کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں آ جائیں. وہ تو اس لیے کہ میں نے بڑی تحقیق کر کے, عالم علم نے بڑی تحقیق کر کے پیٹ فارمولا جو دیا میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں. آپ اگر اس فارمولے کے خلاف چلیں گے کچھ بھی کر لیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس فارمولے سے چلیں گے ان سے اللہ تعالیٰ لیور بھی ٹھیک ہو جائے گا, دعائیں بھی ملیں گے. اب جناب ہم نے فارمولا یہ ٹریس کیا کہ ڈینسٹی کو ڈیزالو کریں اور اس کو فلو اس طرف دیں کہ جس طرف اس کا نیچرل فلو ہو. صحیح. ٹھیک ہے. تو پانی دو لو, آپ کو بننے اور پاسے نہ کھلے آئے کیا اسی ٹھیک ہے. اس اچھی جائے کھلی پانی روڈ سے ہونا تھا سب تیرتے آپ سے چلا گیا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو لیور کے ریفرنس میں ڈائریکٹ لے آیا. جب بدن انسانی کے بلاکیجز کو اسٹڈی کیا گیا تو کچھ بلاکیجز فزیکل تھے, جسمانی تھے, کچھ بلاکیجز ایموشنل تھے جن کا تعلق انسانی ایموشنز سے تھا. ایموشنز کا ترجمہ کیا کریں گے آپ لوگ, جذبات سے. اور کچھ جو تھے وہ مینٹل تھے, یعنی ذہن سے تعلق رکھنے والے تھے. ٹھیک ہے. مثلا کسی کو کوئی صدمہ پہنچا تو وہ ایموشن نہیں ہے, وہ ایک مینٹل ذہنی. اور پھر اسپرچول کہ جب کوئی گناہ کرے, ظلم کرے, قتل و غارت کرے تو اس کو جو بیماری لگے گی وہ ان چیزوں میں سے کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندے کا پتر نہ پڑ سکے. جب تک وہ توبہ نہیں کرے وہ نہیں ٹھیک ہوگا. خواہ وہ چاروں آنکھ استعمال کرے, خواہ وہ ڈینسٹی زیادہ استعمال کرے یا کم استعمال کرے, وہ نہیں ٹھیک. کیوں کہ اس شخص نے جو روٹ اختیار کیا ہے وہ روح کی دنیا کا علاج مانتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ بتا تو دیا ہے. Unconditional love, unconditional service, unconditional forgiveness. سبحان اللہ. تو forgiveness کے دو معنی ہیں. forgiveness دینا, forgiveness لینا. جس کے ساتھ ظلم کیا اس سے لے کر معافی مانگ. ٹھیک. تو یہاں تک بات ہوگی. اب اہل علم نے دیکھا کہ لیور کی لگنے والی بیماریاں اکثر کا تعلق اینگر سے ہے. اینگر اپنے غصے. جس بندے نے لیور خراب ہو سی نا وہ بندہ میں دوڑی دوڑی پیڑا بنے. کیوں کہ اس کے اندر ایک غصہ ہے. ایموشنز کی بہت ساری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایموشن ہے ایکسائٹمنٹ. ایکسائٹمنٹ کا مطلب ہے کہ بندہ ایویں اچھنا ہے, ہم تمہیں چھوڑنا ہی نہ, ہم تمہیں چھوڑنا ہی نہ. ایکسائٹمنٹ, one gets excited and does whatever he can. ٹھیک ہے. یعنی انسان نے کوئی کام کرنا ہے, کم 10 بجے کرنا, صبح 5 بجے جناب والا پھرنا پیسے ہیں, جس کا آج دفتر کی میٹنگ ہے, وہ خدا نے مجھے 10 بجے میٹنگ ہے. تو اوور ایکسائٹمنٹ
اوور ایکسائٹیڈنیس. ٹھیک ہے, ریاض کی طرف میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہے, اس میں یہ ورڈ پایا جاتا ہے. مثال نہیں, ہر وہ بندہ جو کوئی کام تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے اس کو پڑ جائے. ٹھیک ہے, یہ قلب کے امراض میں سے ہے. اسلام نے اس کا علاج صبر کے ساتھ بتایا, وہ صبر کر کے چلاؤ. ٹھیک ہے, بہت ایکٹیو, بہت اسمارٹ, بہت کام کے لیے ہر وقت ایور ریڈی, بٹ ڈونٹ بی ایکسائٹیڈ. اوور ایکسائٹیڈ, ایکسائٹیڈ ہونا ٹھیک بات, ڈونٹ بی اوور ایکسائٹیڈ. یہی وجہ ہے کہ بعض ہارٹ اٹیک اس وقت ہوئے جب بندہ بہت زیادہ خوش تھا. شادی کے بعد. ٹھیک ہے, خوش ہونے کی صورت میں ہارٹ اٹیک ہونے کا کیا جواب بنتا ہے؟ اوور ایکسائٹیڈنس ہارٹ کے امراض میں سے. لہذا the person who is over excited is suffering from this particular heart disease. حضرت آج بڑے عرصے کے بعد ایکسیڈنٹ کے بعد آ جائے نا, تو آج ہم نے ان کو صحیح ڈر لیا. لیکن بات ہے کام کی, اگر سارا سال نشہ ہوتا تو کہنا دل کے امراض سے. ٹھیک ہے, سیڈنس. اب بندہ ہر ویلا توخڑا رہتا ہے, ہر وقت دیکھتا رہے. اداسی, سیڈسٹک اپروچ اس کی, اگر اس میں وہ مبتلا ہو جائے ہر گلا سے. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں پروفیسر حسن اختر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بڑھیا ہمیں گریڈ 17 ملنے پر مبارکباد دینے کے لیے. ٹھیک, کیا کہتی ہے؟ اللہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اور ریاض ایک دن سفر کر رہے تھے لاہور کی طرف. ہمارے ساتھ ایک تیسرا نوجوان تھا جو آج کل ایئر کموڈور ہیں, طفیل. ہم سفر کر رہے تھے تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں میرے چھوٹے لڑکے بھائی تھے, یہ دونوں آپس میں بڑی پیار محبت کی باتیں, خوش ہو رہے تھے. سفر ہم نے کرنا تھا 4-5 گھنٹے کا. سامنے ہماری ایک سیٹ پر ایک خاتون بیٹھے, مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بات کو سمجھنے میں آسانی. اس نے کیا کیا کہ یوں ہاتھ یوں رکھے رہے اور چیخیں مار. اس کو کیا ہو گیا؟ میں ڈر گیا, شاید میں مائی صاحب کو تکلیف ہے. اس نے مجھے گالیاں دیں. ریاض جی نے پوچھا, رضان نے پوچھا, مائی صاحب کیا ہوا؟ انہیں گالیاں. طفیل نے پوچھا, انہیں گالیاں. ہم تینوں کو جناب اس نے نکتوں کے بغیر ہی ساری جواب. ڈرائیور نے سمجھا کہ انہوں نے اس خاتون کو کے ساتھ ادب امیز رویہ اختیار کیا. خیر ہم نے پوچھا, بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ کوئی معاملہ نہیں, ان کا اپنا پرسنل, ہم نے سب نے میڈم سے پوچھا, میڈم کیا ہے آپ کو, بتائیں آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ تو کہتی ہے جی ہنس رہے ہیں, میرے گھر میں سکون ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہنس رہے ہیں, میرے گھر میں سکون ہی کوئی نہیں, میری ضرور مجھے آج روز بےعزت کر رہی ہے, میرے گھر میں سکون ہی کوئی نہیں ہے, مجھے اچھے نہیں لگے, میں رو پڑی. ٹھیک, ویگن کے اندر سفر کرتے ہوئے گرمیوں کا موسم, ایک بابے نے شیشہ بند کر دیا ویگن کا. میں اپنے کالج سے آ رہا, اس نے کہا میں نے اسے اپنے ساتھ کہا, بابا خدا کے لیے اس کا دروازہ کھولو, ہمیں ہوا لگے. روز کوٹھے پر لیٹے آئے مانا رہنا ہوں. اگلا ٹھیک ہے, کیا ہے بزرگوں, کیا بڑے بوٹی ملے گی. آپ اس طرح کے لوگ کہ جو جالی سچویشن سے, جوائس اور جوبیلیشن کی سچویشن سے دکھ بھرے گیت نکال لیں, دکھ بھرے موضوعات نکال لیں. بس میں گور کس دل جلے کہ ہے یہ فلک, شعلہ ایک صبح یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس کی قبر ہے یہ آسمان, جس سے ہر روز ایک شعلہ نکلتا ہے سورج. نہیں توبہ توبہ. ٹھیک ہے, یہ سیڈنس ہے. سیڈنس کا تعلق لمز سے.
جس بندے کے لنگز خراب ہوں، ایسمک ہو، ایسما یہ نہیں ہوتا دما، اس کو چاہیے اپنے لنگز کو ٹھیک کرے، اور لنگز ٹھیک کرنے کے لیے اس کو سیڈسٹک تھاٹس کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینکنا چاہیے، ہمیشہ خوش رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دل کا مرض اوور ایکسائٹمنٹ، ہائپر ایکسائٹمنٹ، گردوں اس کا، لنگس کا مرض سیڈسٹک ایٹیٹیوڈ۔ اچھا، سپلین جسے تیلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شخص جو ہر وقت پریشان رہنے کی عادت بنا چکا ہو، یعنی سچویشنل وری، سیڈنس ہے نا کہ پیچھے کوئی بات گزر گئی، وہ سب کو موضوع نکال کے ان ریئل جو پریشانیاں اینگوشز ہیں، جسے آپ میلنکلی کہتے ہیں، گیٹس کس طرح میلنکلی، MELANCHLY، اس کو انگزائٹی بھی کہتے ہیں، میلنکلی انگزائٹی لیور سپلین، سپلین جو ہر وقت پریشان ہی رہتا، مثلا بچہ اسکول جا رہا ہے، ماں سوچتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، خامد دفتر گیا ہوا ہے کہ اس کی جیب بھی نہ پڑ جائے، خام خواہ وری، یعنی وری کو کریٹ کر لیں، یہ سپلین کی امراض میں سے ہے۔ اس کے لیے فارمولہ موجود ہے، میں سب فارمولہ نہیں دے سکوں، آج میں صرف لیور کی بات کروں، ایک گلا سمجھ سو اگلی گل سمجھ آ سی، نہ سمجھ سو مزے کر سکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سچی بات کتنے نے دلی سارے کتنے نے، تو ہم سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا، اپنی گھر جا کے سو سکتے، اچھی طرح سمجھ سکی ہے وہاں۔ اس کے بعد کڈنی، کڈنی یاد رکھیں فیئر کا نتیجے میں کڈنی فیل ہے، ٹھیک ہے، فیئر کڈنی۔ اچھا، اب اہل علم نے ان چیف آرگنز کا علاج کرنے کے لیے ان کے ایموشنز ٹریس کی، ہارٹ کے لیے اوور ایکسائٹمنٹ، اور لنگس کے لیے سیڈسٹک ایٹیٹیوڈ، سپلین کے لیے اینگزائٹی یا وری، اور کڈنی کے لیے فیئر، اور لیور کے لیے اینگر۔ لہٰذا لیور کے علاج کے لیے آپ نے وہ 4 ارکا جڑا بنایا سا وہ بھی بنائی کر رکھو، تو نام تو سنا آخو کہ یہ غصہ ہے نہیں کچھ بیکار جی شاید، اس کی سٹل دریا سے میرے لیور کو اس نے خراب کیا، آج کے بعد غصہ ختم۔ اور جس مریض کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس سے کہیں پاپا یا بھابی جو غصہ کرنا چھوڑ، یہ تو ادھر بندے کی پہنا اریٹیبلٹی should be stopped then and there، غصہ نہیں کرنا۔ جن طبیعتوں میں غصہ ہے ان کو چاہیے کہ غصہ کبھی کبھی استعمال کریں جب اس میں ضرورت ہے، لیکن آپ فضول غصہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دینی نہ دنیاوی نہ کچھ نہ، اس کو بندہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ اس پر غصہ کر بچہ بے نماز پڑھنا چل ماری کا، اور چیز یہ پازیٹیو ہے۔ میں خوش ہونے والا آئندہ سے کوئی کچھ نہیں آتا نا، اس کو سمجھ نہ جائے پٹوا لیا ہے گلا کتھا غصہ کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے آئندہ لیور کے علاج کے لیے جو سیکنڈ آپ نے پالیسی یا ماڈیول آپ نے جو ڈیوائس کیا ہے وہ ہے کہ غصہ، سرکار نے ان صحابی مبارک سے کہ جنہوں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ مجھے ایل اسلام میں خیر، اسلام میں سب سے پیاری چیز کون ہے؟ سرکار میں لا تغضب، غصہ نہ کرے آپ، سنو یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی چیز ہے؟ میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔
सुम्मा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ला तवल्ला सरकार की बसीरत नूरी देख रही थी कि ये शख्स गुस्से में जला भुना रहता है और ये इसके लीवर को तबाह कर देगी, लिहाजा गुस्सा। अंदाजा ये हुआ कि लीवर के जो अमराज मेडिकल डिस्क्राइब हुए उनके अलावा जब उन्होंने देखा तो ये इमोशनल डिजीज़ में से, इमोशंस में से हमारे पास एक चोर पकड़ा गया जिसको अपने थाने में बंद कर देना है, एंगर, गुस्सा। ये चोर पकड़ा, ये सारे हमारे इस लीवर वाले घर को तबाह कर रहा। लिहाजा आज के बाद अपने मरीजों को खुद भी जो जिनको प्रॉब्लम हो लीवर का, वो आज के बाद इसको इस पर अमल करें। फिर जनाब जब ये हो चुका तो फिर आगे चल कि खुदा ने कायनात बनाते वक्त रंगों का जो इम्तिजाज बनाया है इसका असर तबीयत इंसानी पर बड़ा खुशगवार पड़ता है या नाखुशगवार पड़ता है या बैलेंसर के तौर पे काम करता है। तो इन आज़ाए रईसा शरीफा के हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल में आज़ाए रईसा और आज़ाए शरीफा ये दो इस तरह के हैं, ये भी समझे। इस मामले में आधे हकीम बैठे ना कुछ गुड भी है। तो आज़ाए रईसा बड़े आज़ा मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से जनाब? एक दिल, दिमाग, जिगर, ठीक है। यानी अब जिगर आज़ाए रईसा में आ गया, दिमाग पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो कुछ है आज़ाए शरीफा, वो कौन कौन से? गुर्दे, फेफड़े, मैदा, गुर्दे, फेफड़े, मैदा, ठीक है। अच्छा, किडनीज, लंग्स और पैंक्रियास, स्टमक, स्टमक। अच्छा, तो ये आज़ाए रईसा और आज़ाए शरीफा सारे इंपॉर्टेंट दोनों। 5 एक नंबर 10 एक नंबर से करे पहले सारे जो करांदे सो पूरा 10 नंबर मेरे मुझे आज की इस लेवल के पीछे फाइनल ना फाइनल मेरे सब्जेक्ट में फाइनल अच्छा था। तो फाइनल के बाद मेरे आसपास में जीरो खतरे में होती है। अच्छा, क्लियर हो गया। तो जब ये देखा कि कौन सा रंग जो है ये इस पर मुफीद साबित होता है आज़ाए रईसा और शरीफा पे, तो इस पर ज़बरदस्त तहकीक हुई। तो बड़ी अजीब चीज़ सामने आई। रेड कलर जब देखा गया तो दिल के लिए मुफीद पाया गया, ठीक है। गुलाबी रंग ये जो बजना शुरू होगी तो मेहरबानी करो चले जाओ, बंद नहीं करो। मतलब क्या किया उसने? खोलने जांच नहीं बंद करने की कोई ये जी चीज़ा जाके जो 10-10 हज़ार रुपये ने एक टीका लगाने चला तो उसने याद ही नहीं रहनी मोबाइल है। तो आज कर यहाँ तक समझ में आ रही मुझे पता है मैंने करवाने नूर तैयार करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तैयार करना है, जो कुछ भी है छुपा कर नहीं रखना। क्लियर हो गया। सुर्ख रंग को देखा तो वो दिल पर निहायत खुशगवार असर डालता है और गुलाबी रंग को आप दिल में मेडिटेशन करेंगे तो दिल हील हो गया। गुर्दों के लिए इसके लिए जो में क्या होते हैं लंग्स को चेक किया तो वाइट कलर को, खास तौर पर सिल्वर कलर को, जिन दोस्तों को सांस में ब्रीदिंग में तकलीफ हो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि सिल्वर कलर, सिल्वरी वाइट, ठीक है, इस पर मेडिटेट करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाँ, वो स्टैटिस्टिक वाली सोचें जोड़ दें, नुस्खा भी आपको मिल जाएगा वो वक्त के साथ साथ, ताकि एक ही दिन में अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो तो कहीं आप कह लीजिए और 2 साल निकाल सिल्वरी वाइट।
लंग्स के लिए, सप्लीन खूबसूरत पीला रंग सरसों का, जो फूलों का नहीं होता वो, याद रखें ज़ाफ़रानी रंग पे मेडिटेशन नहीं करना, खूबसूरत पीले रंग पे बहुत जितना प्लेजेंट होगा, जितना शौक होगा उतना फायदा करेगा। यही वजह है कि सिर्फ पीले रंग पे मुराकबा करने वालों का मैदा ठीक हो जाता है, मैदे के इलाज अक्सर ठीक। और रिजुविनेशन के जो जिस्म लॉन्जेविटी पर, रिजुविनेशन पर, याद है शबाब पे जिन लोगों ने काम किया उनका कहना है कि अगर पीले रंग को सब्ज के साथ एक ख़ास मिकदार में मिक्स किया जाए तो ये रिजुविनेटर है। तकरीबन लेमन कलर लेकर उसमें पीला कलर ज़रा डालें, सरसों के फूल सरसों का फूल का रंग बेहतरीन। यही वजह है कि बाहर में सबसे ज़्यादा खिलने वाली जो चीज़ है वो सरसों। अब आगे किडनी, किडनी के लिए नीला रंग आसमानी। किडनी का मरीज अगर सिर्फ आसमान को देखा है, ये मेरी बाद की रिसर्च है, हमारे ब्रदर ग्रामी किडनी ही में उनका किडनी के पास में ही उनका विशाल हुआ। फिर मुझे ताकीद करने का भी मौका मिला ताकि जिनकी खिदमत करनी हो वो तो की जा सके। हमें बरवक्त पता ना चला किडनी फेलियर हो गया, एन उससे कम थोड़े हाथ पाँव बोले, लेकिन उससे ताख़ीर हो चुकी थी कि कितनी बड़ी हस्ती हाथ से निकल गई। लेकिन ये अल्लाह की सारी मखलूक की जो खिदमत हो रही है, सवाब अल्लाह पाक उनको नसीब करे। नीला रंग, आसमानी रंग, ये रंग किडनी में, इसको अच्छी तरह पल्ले पा। और लीवर के लिए ग्रीन रंग। अब लीवर के इलाज के लिए आपके पास एक तीसरा फॉर्मूला, ग्रीन कलर। When you meditate upon green color, you cure your liver. ठीक है, आगे चलते हैं। हजूर अगर ये इस कलर के कपड़े पहनेंगे तब भी इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ज़ाहिर अपने कपड़ों को देखेंगे वो सब कुछ भी उसको इम्बाइब करती है, बहुत फायदा होगा, मेडिटेशन भी आसान होगा। और वैसे भी ग्रीनरी इतनी परवरदिगार ने फैलाई है ना कि इंसान, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब जो इब्तिदा में हमने बात की थी, मैं आपको बंदे हाथ खड़े कर उनके जो कटेंगे कोई थके हाथ का बंदा ना हो जाए तलाशी में। अब उसके बाद अगली बात, और ये सब कुछ उन मरीजों के लिए पेश कर रहा हूँ जो इस वक्त अस्पतालों में पड़े तड़प रहे, उनका मसीहा बन जाओ, तब मजा है कि मरीज मुस्कुराता हुआ बाहर निकले और ये कहे कि तू सच्चा है, तेरा सिलसिला सच्चा है, तब मजा। इब्तिदा में जो बात की थी वो क्या थी कि डेंसिटी उस वक्त क्रिएट होती है जब कोई चीज़ कंजील होने की तरफ सफर कर रही है।